अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा आयत नंबर 178 से लेकर 185 तक है। इंशाल्लाह आज हम तर्जुमा तफसीर करेंगे। सबसे पहले इन आयात में कौन कौन से मौजू बयान हुए हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरी बहनों, आयत नंबर जो 178 से और 179 है, इसमें कसास और दियत के कुछ अहकाम बयान हुए हैं। फिर कसास वारसों का हक़ है। दियत को उम्मत महमदिया के लिए हलाल किया गया। कसास के कानून में बड़ी ज़िंदगी है। कसास ऐन अदल है। और आयत नंबर जो 180 और 182 तक के जो आयात हैं, इनमें वसीयत के बारे में अहकाम हैं। वारसों के लिए माल छोड़ना भी सवाब है। वसीयत में देर ना की जाए और वसीयत को बदलने का गुनाह उन्हीं लोगों के सर होगा जो उसको सुनने के बाद बदल देंगे। आयत नंबर 183 और 184 में रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत, उनके ज़रूरी अहकाम बयान हुए हैं। रोज़े से सिफ़त तक़वा पैदा होती है। फिर आयत नंबर 185 में फ़रमाया गया है कि कुरान मजीद रमज़ानुल मुबारक में नाज़िल हुआ और इस महीने में दोबारा अल्लाह ताला ने रोज़ों की फ़र्ज़ियत के बारे में बयान फरमाया है। मज़ीद फरमाया गया कि मुसाफ़िर मरीज़ को छूट दी गई है कि वो उस दौरान अगर रोज़ा नहीं रख सकते रमज़ान के महीने में तो बाद में अपनी गिनती पूरी करें। अब जी देखते हैं हम इन आयात का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल। ऐ ईमान वालो, तुम पर क़सास फ़र्ज़ किया गया मक़तूलीन के बारे में। अल हुर्रु बिल हुर्री, आज़ाद को आज़ाद के बदले। वल अब्दु बिल अब्दी, और ग़ुलाम को ग़ुलाम के बदले। वल उन्सा बिल उन्सा, और औरत को औरत के बदले। फ़मन उफ़िया लहू मिन अख़ीही शैउन, सो जिस शख्स के लिए उसके भाई की तरफ से कुछ माफ़ी कर दी जाए। फ़त्तिबाउम बिल मारूफ़ी, तो सो इत्बा करें बिल मारूफ़ी, भलाई के साथ। व अदाउन, और अदायगी करे अलैहि, उसकी तरफ भी एहसानी, एहसान से के साथ, अच्छे तरीके से। यानी तो भलाई के साथ उसका मुतालबा हो और अच्छे तरीके पर उसकी अदायगी हो। इसका ये बामुहावरा तर्जुमा बनेगा। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम व रहमा, ये तख़फ़ीफ़ है तुम्हारे रब की तरफ से और रहमत है। फ़मन इह्तदा बाद ज़ालिका, फिर जो शख्स ज़्यादती करे बाद इसके फ़लाहू, सो उसके लिए अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है। वलकुम फ़िल क़िसासि हयात हुई, और तुम्हारे लिए क़सास में ज़िंदगी है। या उलिल अलबाबी, ए अक़ल वालो। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़ करते रहो। कुतिबा अलैकुम, लिख दिया तुम पर या फ़र्ज़ किया गया तुम पर। इज़ा हज़रा, जब हाज़र हो। अहदकुम मुल मौतु, तुम में से किसी एक को मौत, या तुम में से किसी एक को मौत आए का वक़्त आ जाए। इन तरका खैरा नील वसीयतु, बशर्ते कि उसने माल छोड़ा हो। इन तरका, ये कि छोड़ा हो माल। नील वसीयतु, वसीयत करे। लिल वालिदैन, वालिदैन के लिए। वल अक़रबीना, और क़राबतदारों के लिए। बिल मारूफ़ी, भलाई के साथ। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये हक़ है मुत्तक़ियों पर, यानी उन लोगों पर जो खौफ़े खुदा रखते हैं। फ़मन बद्दलहु बाद मा समिअहु, सो जो शख्स बदल दे इसको बाद इसके कि उसने सुना, यानी कि जो वसीयत सुनने के बाद उसको बदल दे। फ़इन्नमा इस्मुहु, पस बेशक उस पर गुनाह है उसका। अलल्लज़ीना, उन लोगों पर। युबद्दिलूनहु, जो उसको तब्दील कर देंगे। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। फ़मन खाफ़ा मिन मूसिन, और सो जिस शख्स को खौफ हो वसीयत करने वाले की जानब से। जानफ़न, जानिबदारी का। औ इस्मन, या गुनाह का। फ़अस्लहा बैनहुम, सो असलाह करा दे। बैनहुम, उनके दरमियान। फ़ला इस्मा अलैहि, सो नहीं है उस पर कोई गुनाह। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला गफ़ूर है, रहीम है, बख्शने वाला, मेहरबान है। आगे है जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, फ़र्ज़ किए गए तुम पर रोज़े। कमा कुतिबा, जैसे कि फ़र्ज़ किए गए। अलल्लज़ीना, उन लोगों पर। मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अय्यामम मअदूदात, गिनती के चंद दिन हैं। फ़मन काना मिनकुम, सो जो कोई हो तुम में से मरीज़न मरीज़। औ अला सफ़रिन, या सफ़र पर हो। फ़इद्दतुम, सो गिनती पूरे करे। मिन अय्यामिन उख़र, बाद के दूसरे दिनों में। व अलल्लज़ीना युतीकूनहु,
ہو، اور جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے، فدیتن ان کے ذمے فدیہ ہے، تو عام مسکین ایک مسکین کے کھانے کا، فمن تطوع خیرن سو پس جو شخص اپنی خوشی سے کوئی خیر کا کام کرے، فہو خیر اللہ تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور یہ کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ آگے جی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن، ھدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی اور ہدایت کے بارے میں اس کے بیانات خوب واضح ہیں، والفرقان اور حق و باطل کے درمیان فرق ظاہر کرنے والے ہیں، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ سو جو شخص تم میں سے اس ماہ میں موجود ہو، شاہدہ حاضر ہو یا موجود ہو تو وہ اس میں روزے رکھے، ومن کانا مریضاً او علی سفراً اور جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، یرید اللہ بکم الیسر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، ولا یرید بکم العسر دشواری کا ارادہ نہیں فرماتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، مَا هَدَاكُمْ کہ اس نے تم کو ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تم شکر کرو۔ اب دیکھتے ہیں جی ان آیات کی ہم مختصر سی تشریح۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر جو 178 ہے اس میں قصاص کے بارے میں فرمایا گیا۔ تو قصاص کیا ہے؟ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کر دے تو اس کی جان کا بدلہ جو جان سے لیا جاتا ہے، یعنی جس نے قتل کیا اس کو بھی قتل کیا جائے تو اس کو قصاص کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا قصاص، یعنی جو قتل ارادے سے کیا جائے اس کے جو مقتول ہوتا ہے اس کے وارث، یعنی جس نے قتل کیا ہوتا ہے ہوتا ہے کسی کو، تو جو وہ قتل ہوا شخص ہوتا ہے اس کے جو وارث ہوتے ہیں، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ان وارثوں کو کہ بدلہ لے لیں، کہ قاتل کو وہ قتل کر دیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے۔ تو اسلام سے پہلے میری بہنوں جاہلیت کے دور میں عربوں میں یہ دستور تھا کہ اگر کسی اونچے گھرانے کا کوئی فرد قتل کیا جاتا تھا تو وہ بدلے میں قاتل کے خاندان کے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیتے، اور اگر بڑے خاندان کا کوئی غلام قتل کر دیا جاتا تو قاتل کے خاندان کے کسی آزاد شخص کو قتل کر دیا جاتا، اور اسی طرح اگر بڑے خاندان کی عورت قتل ہوتی تو چھوٹے خاندان کی عورت قاتلہ کو چھوڑ کر اس کے خاندان کے کسی مرد کو قتل کر دیا جاتا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہماری عورت ادنا خاندان کے مرد کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری بہنوں یہ آیت نازل فرما کر اس نسلی امتیاز اور فرق کو ختم کر دیا اور حکم دیا کہ انسان سب ایک دوسرے کے برابر ہیں، جانیں سب کی برابر ہیں، امیر ہو یا غریب، شریف ہو یا رذیل، عالم ہو یا جاہل، جوان ہو یا بوڑھا، جان کے لحاظ سے سب ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ جو بھی کسی کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، کسی دوسرے کو نہیں۔ اور آیت کے آگے والے حصے میں دیت کا ذکر ہے کہ اگر مقتول کے وارث جو ہیں وہ اور قاتل اور مقتول کے جو وارث ہیں آپس میں مال کی کسی مقدار پر صلح کر لیں اور قاتل ہے وہ رقم پھر اتنی ادا کر دے تو اس کو دیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں دیت جو ہوتی ہے وہ کتنی ہے یہ انشاءاللہ آگے سورہ نساء میں بھی آئے گی، ان کی وہاں پہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کریں گے کہ ایک جان کی جو دیت ہوتی ہے وہ کتنی ہے۔ تو اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں دیت لینے کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو اس نے تو مرنے والے کی قیمت وصول کر لی، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس شخص کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی کر دی جائے تو اس میں دیت کا یہ حکم ہے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ من اخیہ جو آیت میں آیا ہے، تو آیت میں یہ فرمایا گیا من اخیہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کے بھائی سے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں مقتول کے جو وارث کی طرف سے جذبہ محبت ابھارنے کے لیے اس لفظ بھائی کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔ تو میری بہنوں اللہ تعالیٰ نے قتل کا بدلہ قتل مقرر فرمایا ہے، اور پھر مقتول کے وارثوں کو حق بھی دے دیا کہ چاہے تو بدلہ لے لیں چاہے دیت، اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر تخفیف بھی ہے اور خاص رحمت بھی۔
حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر رحم فرمایا کہ ان کو دیت لینے کا حق دیا، اور اس موت سے پہلے دیت حلال نہ تھی۔ اہل تورات پر صرف قصاص فرض تھا اور دیت مشروع نہ تھی، اور اہل انجیل کو معاف کر دینے کا حکم تھا۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزیں مشروع فرما دی: قصاص، معافی اور دیت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل پر قصاص ہی فرض تھا، دیت ان کے لیے مشروع نہ تھی، اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے بعد کوئی زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زیادتی سے مراد کہ اس میں قاتل اور مقتول کے وارثوں یعنی فریقین کو تاکید کی جا رہی ہے۔ جب معاملہ باہمی رضامندی سے طے پا جائے تو دونوں فریقین کو چاہیے کہ ایک دوسرے پہ زیادتی نہ کریں، یعنی مقتول کے وارثوں کو چاہیے کہ وہ حسن مطالبہ کرے اچھے طریقے سے، یعنی بہت زیادہ کا بھی مطالبہ نہ کیا جائے کہ وہ قاتل ادا بھی نہ کر سکے۔ پھر اگر قاتل سے وہ رقم لے لیتے ہیں جو طے پائی ہوتی ہے باہمی رضامندی سے، تو پھر مزید اس کے اوپر سختی اور تشدد سے نہ کیا جائے کہ رقم لینے کے بعد بھی اس کو قتل کر دیا جائے یا کسی اور طریقے سے انہیں کوئی نقصان پہنچایا جائے، اور قاتل پر بھی لازم ہے کہ ٹال مٹول کیے بغیر وارثوں کو طے شدہ مال ادا کر دے، ورنہ آخرت میں عذاب علیم میں گرفتار ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 179 میں فرما رہے ہیں کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو میری بہنوں، قتل کے جرم میں قتل کو جان سے مار دینے کی سزا بظاہر تو بہت سخت محسوس ہوتی ہے، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ اس بدلے سے مزید ایک اور زندگی فنا ہوگی، لیکن نہیں۔ اگر اس حکم کی مصلحت اور حکمت کا گہرے غور سے جائزہ لیا جائے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں وہاں پہ فرمایا کہ یا اولو الالباب، کہ عقل والو، کہ اگر انسان عقل سے کام لیتے ہوئے سوچ و بچار کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے زندگی فنا نہیں ہوتی بلکہ زندگی نصیب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر قتل کی سزا قتل نہ رکھی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہ رہ جائے گی، کوئی وقت نہ رہ جائے گی۔ ظالم لوگ اور مالدار لوگ چھوٹی سی بات پر بھی دوسروں کو قتل کر دیں گے اور جرمانہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قتل کی سزا اگر قتل رکھ دی جائے تو قتل بہت کم ہو جائیں گے، اور اس طرح لوگ اپنی جانوں کو محفوظ پائیں گے۔ قتل کی سزا قتل ہو جائے تو جانیں بچتی ہیں۔ اس کو فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے عقل والو، اگر تم سوچ و بچار کرتے ہو تو۔ آگے ہیں جی میری بہنوں 180 اور 182، اس میں والدین اور قرابت داروں کے لیے مال کی وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا ہے کہ جب کسی کے موت کے آثار نظر آنے لگے تو وہ وصیت کر دے۔ مفسرین فرماتے ہیں میراث کے حصے مقرر ہونے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو چکا، اور جو ہم نے پیچھے بھی پہلے پڑھا ہے سورہ بقرہ کی جو تفسیر میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جو نسخ آیات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ حکم نازل فرمائے، پھر اس کے بعد ان کو منسوخ کر کے اس کی جگہ اس جیسا یا بہتر کوئی حکم اللہ تعالیٰ لے آئے، تو یہ بھی آیت انہی میں سے ہی ہے۔ اور حکم اس کا جو قرابت داروں اور والدین کے لیے، کیونکہ سورہ نساء میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہاں پہ تمام جو وارث ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ حصوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے قرآن پاک میں۔ تو لیکن یہاں جو وصیتو کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے حکم کر دینا اور درخواست کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ ہدایتیں ہوتی ہیں جو مرنے والا اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو کر جائے، جو اس کی موت کے بعد پوری کی جاتی ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وصیت کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو والدین اور قرابت داروں کی بارے میں ہے۔ یہ تو حکم منسوخ ہو چکا، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض وصیتیں واجب ہوتی ہیں، مثلا زکوٰۃ، امانت اور قرض کی وصیت کرنا، تو یہ وصیتیں جو ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا فرض ہوتا ہے۔ پھر بعض وصیتیں مستحب ہوتی ہیں، مثلا کسی نیک کام کے لیے وصیت کر جانا، یا کسی ایسے عزیز کو اپنے مال میں سے کچھ دینا جن کو میراث کا حصہ نہ پہنچتا ہو۔ تو بعض مباح ہوتی ہیں، مثلا کسی جائز کام کے لیے وصیت کرنا، اور بعض وصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پورا کرنا قرآن مجید نے منع فرمایا ہے، جیسے حرام کام کی وصیت کرنا یہ جائز نہیں، اور نہ ہی اس کا پورا کرنا جائز ہوتا ہے بعد میں۔ یہاں میں وضاحت کرتی چلوں کہ جو وصیت ہوتی ہے وہ تہائی مال میں کی جا سکتی ہے۔
کوئی بھی مسلمان اپنے سارے مال کی وصیت نہیں کر سکتا کہ اگر وہ چاہے کہ میں کسی ایک وارث کو سارا مال دے دوں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا، وصیت جس نے کی ہوتی ہے وہ اس شخص کے مرنے کے بعد نافذ ہوتی ہے۔ اور تیسرا، جتنی بھی وصیتیں ہوں گی وہ قرض کی ادائیگی کے بعد نافذ ہوں گی۔ اگر تہائی مال سے زیادہ کی کسی نے وصیت کر دی تو بھی بالغ جو ورثہ ہوں گے ان کی اجازت سے مرنے والے کی موت کے بعد نافذ ہو سکتی ہیں۔ اگر وارثوں نے زندگی میں تہائی مال سے زیادہ کی اجازت دے بھی دی تو اس کی موت کے بعد منسوخ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس مال ہو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی خرچ کرے، اہل و عیال پر بھی، دوسرے قرابت داروں پر بھی، یتیموں مسکینوں پر خرچ کرے، مسجدیں بنوائے اور مدرسے کھولے، اور وارثوں کے لیے بھی مال چھوڑنا ثواب ہے، اور وارثوں کے لیے بھی مال چھوڑے، یہ نہ کرے کہ سارے کا سارا خرچ کر دے۔ تو صحیح بخاری کی آگے حدیث سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین ہمیں نظام دیا ہے کہ مال کو سارے کا سارا خرچ کرنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ کہ حضرت، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں فتح مکہ کے موقع پر ایسا مریض ہوا کہ یہ محسوس ہونے لگا کہ ابھی موت آنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس بہت سا مال ہے اور فراز میراث کے اعتبار سے میری ایک بیٹی ہے، صرف اسی کو میراث کا حصہ پہنچتا ہے، تو کیا میں اپنا مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی، 2/3 مال کی وصیت کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، میں 1/2 مال کی وصیت کر دوں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، 1/2 مال کی وصیت کر سکتے ہو، اور 1/2 بھی بہت ہے۔ بلا شبہ تم اپنے وارثوں کو مالدار ہونے کی حالت میں چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگ دستی کی حالت میں چھوڑو، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کریں، اور اس میں شک نہیں کہ تم جو بھی کوئی خرچ کرو گے جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو تمہیں ضرور اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ ایک لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں دے دو گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حکم لازمی ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ وصیت میں دیر نہ کی جائے، کیونکہ انسان کا ایک دوسرے سے واسطہ رہتا ہے، کبھی کسی سے قرض کا لین دین ہو گیا یا کوئی امانت رکھوائی ہوتی ہے اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کب آ جائے، تو اس لیے وصیت لکھی ہوئی ہر وقت تیار رہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کسی مسلمان کے پاس چیز ہو جس کی وصیت کرنا ہو تو اس کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں کہ 2 راتیں گزر جائیں اور اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ اور آیت کے آخر میں وصیت کو بدلنے کے گناہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب وصیت کرنے والا وصیت کر کے وفات پا جائے تو ورثہ کو چاہیے یا جسے وصی یا مختار بنایا ہو اس پر لازم ہے کہ وصیت کرنے والے کی وفات کے بعد وصیت کو صحیح طریقے پر نافذ کرے، جس کو جتنا دینے کی وصیت کی گئی ہے اس کو اتنا دے، وصیت میں رد و بدل نہ کرے ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ اور پھر آیت کے جو 182 ہے اس میں جو فرمایا گیا ہے فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ وصیت کرنے والا انجانے میں یا جان بوجھ کر وصیت کو شریعت اور عدل کے مطابق نہیں کرتا، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایک یہ بھی کہ کل مال کی وصیت کر دیتا ہے یا تہائی مال سے زیادہ کی وہ وصیت کر جاتا ہے، پھر کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ وصیت شریعت کے مطابق نہیں ہے اور نہ ہی یہ عدل کے مطابق ہے، تو وہ بیچ میں پڑھ کر صحیح بات بتا دے اور شریعت کا حکم بتا دے تو اس سے وصیت میں تبدیلی آ جائے، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے، کہ اس ایسے شخص پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 183 میں روزوں کی فرضیت کا حکم دیا گیا ہے میری بہنوں۔ رمضان کے روزے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض ہوئے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی امتوں نے بھی روزے رکھے تھے اور تم بھی روزے رکھو گے۔ اللہ تعالیٰ روزوں کا مقصد بھی پھر بیان فرما رہے ہیں کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نفس کی غلاظت اور گندگی سے تم دور رہو۔ تو میری بہنوں بیٹیوں اور جو مجھے سن رہے ہیں، تقوی کی صفت جس مسلمان کے اندر آ گئی تو وہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ حاجت نہیں ہے کہ وہ محض کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو میری بہنوں حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانا پینا اور جنسی تعلقات چھوڑنے سے روزہ مکمل نہیں ہوتا۔
बल्कि रोज़े को फ़वाहिश, बेहयाई और हर तरह के गुनाहों से महफूज रखना लाजम है। आगे वाली आयत 184 में अल्लाह ताला ने मुसाफिर और मरीज़ों के लिए हुक्म फरमाया कि अगर कोई बीमार हो गया रमज़ान में तो वो अब रोज़ा रखना उसके लिए मुश्किल हो गया, तो वो रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन जैसे ही तंदुरुस्त हो जाए तो अपने छोड़े हुए रोज़े रखे। इसी तरह दूध पिलाने वाली जो औरत होती है और हामला भी जो होती है उसके लिए भी छूट अल्लाह ताला ने दी है कि वो उस वक्त छोड़ दे लेकिन बाद में गिनती पूरी करे। अगर कोई औरत सेहतमंद है, रोज़े रख सकती है हमल के दौरान या दूध पिलाने के दौरान, तो वो रख ले, क्योंकि बाद में रखना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह मुसाफिर के लिए भी अल्लाह ताला ने छूट दे दी, क्योंकि उस वक्त सफ़र इंतहाई मुश्किल होते थे उस वजह से, लेकिन आज चूँकि सफ़र इतना मुश्किल नहीं है, अगर कोई रख ले तो रख सकता है। लेकिन अगर कोई नहीं रखना चाहता तो ये भी छूट उसको है कि बाद में गिनती ज़रूर पूरी करे। आगे है कि जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखते हैं उन पर फ़िदिया है एक मस्कीन के खाने का। ये इब्तदाई हुक्म था मेरी बहनों, बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया था। सनन अबू दाऊद में है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो हर माह 3 दिन रोज़े रखने का हुक्म फरमाया। फिर रमज़ान के रोज़ों का जब हुक्म हुआ, लोगों को रोज़ा रखने की आदत ना थी और रोज़ा रखना उनके लिए भारी लगता था, लिहाजा ये इजाज़त थी कि ताकत होते हुए भी जो शख्स रोज़ा ना रखे वो हर रोज़े के बदले एक मस्कीन को खाना खिला दे। फिर आयत करीमा फमान शाहिदा मिनकुम शहरा फल यसुम जब नाज़िल हुई तो ये हुक्म मनसूख हो गया कि तंदुरुस्त इंसान भी अब रोज़ा अगर ना रखे तो फ़िदिया दे, लेकिन कि जो तंदुरुस्त इंसान भी अगर रोज़ा नहीं रखना चाहता तो उसे भी फिर हुक्म हो गया कि अब वो भी रोज़ा रखेगा, फ़िदिया ना दे। तंदुरुस्त आदमी का फ़िदिया नहीं है। लेकिन मैं यहाँ ये वजाहत मज़ीद कर दूँ कि दूसरी आयत के नाज़िल होने के बाद अब लाजमी है तंदुरुस्त आदमी के लिए रोज़ा रखना। बीमार शख्स भी बाद में छोड़े हुए रोज़े रखेगा, फ़िदिया नहीं देगा। फ़िदिया सिर्फ ऐसा बीमार देगा जिसकी बीमारी इतनी बढ़ जाए कि अब बचने की कोई उम्मीद ना हो, या इतना बूढ़ा या लागर हो जाए कि उसके ठीक होने की कोई उम्मीद बाकी ना रहे, तो फिर ऐसा शख्स अपना फ़िदिया दे सकता है। और आयत के आखिरी हिस्से में फरमाया फमन यततव्वा फ़हुवा खैरुल्लाहु, जो कोई शख्स अपनी खुशी से नेक काम करे तो ये इसके लिए बेहतर है। इसका मतलब उलमा इकराम फरमाते हैं कि पूरे माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए। उसके अलावा अगर कोई शख्स अपने खुशी से नफल रोज़े रखता है तो ये ज़्यादा बेहतर है, उसके लिए बेहतर है कि नफल रोज़े अगर रखे, क्योंकि रोज़े की जो खैर बरकत होती है उसका जो रूहानी नफ़ा होता है वो रोज़ा ना रखने में से नहीं हासिल हो सकता। और इसलिए अगर कोई नफल रोज़े रखता है तो इसमें तो फिर बहुत ही बरकतें और रहमतें भी अल्लाह ताला की नाज़िल होती हैं और रूहानी नफ़े भी इसमें अल्लाह ताला ने रखे हैं। ठीक है जी। अल्लामा अबू बकर फरमाते हैं कि मुसाफिर के लिए भी ये हुक्म हो सकता है, क्योंकि उसको भी छूट दी गई थी। तो अक्सर मुसाफिरों को बगैर किसी तकलीफ़ के रोज़ा रखने की ताकत होती है, तो फिर सफ़र में रोज़ा रखना ज़्यादा बेहतर है। जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना ततव्वा खैरा, कि अगर कोई अपनी खुशी से रखे, कि अगर मुसाफिर को जैसे पहले तो छूट है ना कि मुसाफिर अगर सफ़र में तकलीफ़ महसूस कर रहा है, सफ़र क्योंकि चूँकि वहाँ पहले मुश्किल भी होते थे, अब इतने मुश्किल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने साथ फरमा दिया कि अगर वो अपनी खुशी से रख ले तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रोज़ा रखना रोज़ा ना रखने से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। और फिर आगे मेरी बहनों बेटियों, इन 2 आयतों में हमें ये मालूम होता है कि रोज़ा हर मुसलमान बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। गो कि कुछ सूरतों में अल्लाह ताला ने नरमी वाला मामला फरमाया है, लेकिन माफ़ किसी सूरत में नहीं है। और फ़िदिया फिर आखिरी हद है कि इंसान लागर इतना हो जाए या इतना बूढ़ा हो जाए कि अब उसके तंदुरुस्त होने के चांस नहीं है और ना ही वो दोबारा जवान हो सकता है, तो अब वो अपने रोज़ों का फ़िदिया देगा। और फिर आयत नंबर 185 में रमज़ानुल मुबारक की दूसरी फजीलत बयान फरमा दी कि ये वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। तो मेरी बहनों बेटियों, यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि कुरान मजीद यूँ तो थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल हुआ और 23 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ, लेकिन इसकी इब्तिदा माह रमज़ान से हुई। सबसे पहले सूरह अलग की शुरू की 5 आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में नाज़िल हुई और अहादीस में आया है कि रमज़ान की एक रात लैलतुल क़द्र जिसमें पूरा कुरान पाक नाज़िल हुआ। तो इसके बारे में उलमा इकराम यूँ फरमाते हैं कि लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर उतारा गया। लैलतुल क़द्र की रात को पूरा कुरान पाक जो है वो लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाज़िल फरमाया गया। फिर थोड़ा थोड़ा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होता रहा। और अहादीस से ये बात भी मालूम होती है कि साल में जितना कुरान नाज़िल हो चुका होता, रमज़ान जब आता तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سناتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے آخری سال میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اس لیے جو دورہ قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے رمضان میں، وہ اسی سنت پر عمل کرنے کے لیے کہ قرآن کو رمضان میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننا بھی چاہیے، اور ساتھ ہی قرآن کی خصوصیت بھی بیان فرما دی کہ یہ ہے تمام لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے سیدھا اور صحیح راستہ قرآن ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بیناتن، ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے تمام اصول کھول کر بیان کیے ہیں، اور وہ بالکل صاف اور آسان ہو گئے، اور ہر ایک کے لیے سمجھنا آسان ہو گیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے الفرقان، یعنی جدا کرنے والا، فرق کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تیسری خوبی یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بیان فرمائی کہ جو اس مقدس کتاب کو پڑھے گا ہدایت کی نیت سے، ان میں صحیح فیصلہ کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، فساد اور اطاعت میں کیا فرق ہے، اسی طرح عبادت اور انکار اور اچھے اور برے میں تمیز کر سکتے ہیں۔ کاش ہم مسلمان اس کلام کو خود بھی سمجھیں اور دنیا کے کونے کونے میں اس کو پھیلانے والے بھی بن جائیں، اور یاد رکھیں جو اللہ کے کلام کو آگے نہ پھیلا سکا جبکہ اس نے صحیح قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہو، تو پھر وہ آگے اگر نہ پھیلائے تو اس نے یعنی امانت میں خیانت کی۔ تو آیت کے آگے والے حصے میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں میری بہنوں کہ پہلی والی آیت جس میں چھوٹ دی گئی تھی کہ تندرست انسان بھی اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو وہ فدیہ دے دے، لیکن اس آیت میں اس چھوٹ کو ختم کر دیا گیا کہ اب روزہ ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے کہ وہ رمضان کے پورے روزے رکھیں، لیکن مریض اور مسافر کو یہاں بھی چھوٹ دے دی گئی اور کہ وہ بعد میں گنتی پوری کریں۔ اس سے میری بہنوں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام دیکھیں کتنا آسان ہے۔ اسلام انسانوں سے سخت مشقت اور ناقابل عمل باتیں نہیں چاہتا، بلکہ اسلام نے کمزور اور مجبور لوگوں کے لیے بے شمار سہولتیں رکھ دی ہیں۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی بعد میں پوری کر لو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ تو میری بہنوں اور بیٹیوں جو مجھے سن رہے ہیں، روزوں کے متعلق ان 3 آیات میں روزوں کا مقصد بتا دیا ہے کہ اس میں تقوی اختیار کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اور ہر وہ کام اللہ تعالیٰ سے، ہر کام کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کرنا ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے کہ کہیں میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بن رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی ایسی دلوں میں بیٹھ جائے کہ صبح و شام اس کی حمد و ثنا میں لگا رہے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے علماء اکرام فرماتے ہیں مشرق و مغرب میں اس کا نام بلند کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے کہ کوئی قوم ہدایت سے محروم نہ رہ جائے۔ تو مشرق و مغرب تو بڑی دور کی بات ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اپنے ہمسایوں تک کو جو سب سے ہمارے قریبی ہوتے ہیں ان کو دعوت نہیں دیتے دین کی، ان کو قرآن کی دعوت نہیں دیتے، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ اتنا ایسا لنک ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ساتھ میں کون رہ رہا ہے کون نہیں رہ رہا۔ اور مشرق مغرب تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے والا، پڑھنے والا، عمل کرنے والا اور اس کو آگے پھیلانے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور پھر اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بھی بن جائیں کہ اس کی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، ان کی نہ قدری اور نہ شکری نہ کی جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم روزے قرآن و حدیث کے مطابق گزاریں تو عام مسلمان بھی مومن بن سکتا ہے، پھر جس کے اثرات پورا سال انسان کی زندگی میں نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنی زندگیاں قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکات ہماری زندگیوں میں، ہماری اولادوں میں اور ہمارے گھروں میں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔